अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे साथ शहला अब्बासी हैं, जिनका कि एक लंबा तजर्बा है तालीम व तदरीस का भी और सोशल वेलफेयर का भी। उनके साथ सादिया फ़रहान हैं, जो कि कई सालों से एक दीनी इदारे में कुरान व हदीस की तालीम व ताल्लुम के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ आलिया भट्ट हैं कि जो तालीम व ताल्लुम के साथ भी बहुत शगफ़ रखती हैं और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर में भी पेश हैं। हमारे साथ हमारी बहुत होनहार तालिबा मरियम अरशद हैं, जिन्होंने मैथ्स कॉम में BS किया है अभी रिसेंटली और एक इदारे में असिस्टेंट इंचार्ज हैं IT की। और हमारे साथ हैं ज़हरा नैयर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी रिसर्च से हम हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे साथ अमरीन फैसल हैं, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड मदर होने के साथ साथ एक इदारे की इंचार्ज भी हैं और मुआशरे में पाए जाने वाले नेगेटिव रवैयों पर इनकी नज़र रहती है। नाज़रीन, आज जिस पॉजिटिव इमोशन को हम डिस्कस करेंगे वो है ऑ। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आपको किसी चीज़ का, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई क्रिएशन है, तो उसका जब आपको ऑ होता है, आपके दिल में उसका रोब होता है, उसके या ग्रैंडर की वजह से, उसकी इक़्तिदार की वजह से भी हो सकता है, उसकी ताकत की वजह से भी हो सकता है, उसकी दौलत की वजह से भी हो सकता है, उसके नॉलेज की वजह से भी हो सकता है। तो जब आप अपने से बढ़कर किसी और को रखते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर एक वेल बीइंग पैदा होती है, आपके अंदर एक मस्बत असरात पैदा होते हैं कि इस कायनात में ऐसे लोग हैं, ऐसी क्रिएशन है कि जो मुझसे बड़ी है, तो मैं एक सेफ़ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हूँ। अब वो ऑ किसका हो, तो उनका तो ये कहना है कि ये ऑ चाहे तो आप माउंटेन्स का बना लें, चाहे तो आप ओशंस का बना लें, चाहें तो आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का ऑ बना लें, और चाहें तो अगर आप रिलीजियस लोग हैं तो ठीक है, फिर आप कोई गॉड है अगर, तो आप उसका ऑ बना लें। तो अगर हम इसको इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ खशिया के साथ रिलेट करें और कंपेयर करें, तो हम देखते हैं, अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखें ना, तो कुरान में जहाँ खशिया का वर्ड आया है, मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, मन खशियर रहमान बिल गैबी व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। तो उसका जो ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में वो ये है कि हु वर इन ऑ ऑफ द मोस्ट कंपैशनेट एंड दे केम विद अ हार्ट दैट वाज ओनली अटैच्ड टू अल्लाह, दैट वाज ओनली रिटर्निंग टू अल्लाह। सो खशिया जो है वो तर्जुमे में ऑ ही के मानी में आता है, लेकिन जहाँ ऑ एक नैरो वर्ड है, वहाँ खशिया की बहुत सी डायमेंशंस हैं जो कि इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि उसको हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह ताला की खशियत दरअसल है क्या और कैसे कैसे वंडर्स ये इंसान की शख्सियत के ऊपर कर सकती है। इसी तरह से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, कि वो लोग जो अपने रब की खशियत के साथ उससे डरते रहते हैं। वहाँ पर भी ट्रांसलेशन में जो अल्फाज हैं वो हैं कि श्योरली दोज हु ट्रेम्बल इन ऑ ऑफ देयर लॉर्ड। तो अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला की खशियत से जो इंसान कांप जाता है, तो ये अल्लाह की हस्ती है कि जो ऑ की अहल है, हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसका अहल है कि उसका तकवा किया जाए, वही इसका अहल है कि वो लोगों को बख्श दे। नाज़रीन, आप देखिए कि हमारे अगर पास किसी एक साहिब इक़्तिदार का आप कह लें, हमारे पास कोई अगर एक विज़िटिंग कार्ड ही वो हमें दे दे, या अगर हमारे पास किसी भी अथॉरिटी का, किसी बहुत अमीर कबीर इंसान का हमारे पास कोई टेलीफ़ोन नंबर हो और वो कहे कि ठीक है मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, तो एक इंसानी नफ्सियात है कि इंसान खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है कि फ़लाँ ने मुझे अपना कार्ड दे दिया या फ़लाँ ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया है।
لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ انسان تو فیلیبل ہیں، تو پھر ہم ان کا او کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ایک فیلیبل انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، اس کا اقتدار جا سکتا ہے، وہ بینک رپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ اس کا اختیار ہی نہ ہو۔ اور اگر ہم پہاڑوں کے او میں آ جائیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہاڑ ہمارے ویل بینگ میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس کے برعکس قرآن میں ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اہل مکہ کو بھی ایک او تو تھا نا پہاڑوں کا، جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اگر آپ بات کرتے ہیں قیامت کی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ ان کو تو پہاڑوں کا اتنا او تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہل ہی نہیں سکتے، یہ اتنی طاقتور جو ایک مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اسی طرح اگر ایوولوشن کی تھیوری کا ہم نے او کرنا ہے تو اس میں کس بات کا او؟ وہ تو ایک جھوٹ ہے، اور وہ تو ایک ایجنڈے پر بیسڈ ہے، کیونکہ اس کو بھی اگر اس کے پروپوننٹس جھوٹ مان لیں تو پھر تو ان کی ساری عمارت ہی گر جائے، تو پھر تو بالآخر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، اور اگر کریٹر ہے تو پھر کریٹر کا تو ایک ریلیجن ہے، اور کریٹر کی تو ایک دی ہوئی کتاب ہے۔ تو لہٰذا ایوولوشن کی تھیوری کو اس طرح سے، ایک جھوٹ کو اس طرح سے پروپوز کیا گیا اور اس طرح سے اس کو مشہور کیا گیا کہ اور اس کا او لایا گیا لوگوں کو کہ ہر چیز ایوولوشن کے تھرو ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی اس طرح کے جو نیشنل جیوگرافک ہے یا ڈسکوری ہے، اس طرح کے چینلز پہ آپ دیکھیں بہت ہی عمدہ بنی ہوئی جو ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں اور جانوروں پر ہوتی ہیں، ان کے ہیبیٹیٹ پر ہوتی ہیں، ان کی عادتوں پر ہوتی ہیں، اور بالآخر کہا جاتا ہے کہ ایوولوشن نے کیا زبردست کام کیا ہے، حالانکہ یہ کام ہم سب کو پتہ ہے کہ ایوولوشن کا نہیں ہے۔ سو او کی جو سب سے زیادہ حقدار ہستی ہے، خشیت کی جو سب سے زیادہ حقدار ہستی ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ او کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ڈیلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ جو ریگولر کنٹینیوٹی آف چینج ہے، ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو او کو ٹریگر کرتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ جو ہماری کنٹینیوٹی کے ساتھ یوز ٹو ہونے والی بات ہے نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ارد گرد کی کنٹینیوٹی سے ہی ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کی ہستی کے بھی اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک پہچان ہے، ایک کانشیس معرفت ہے، وہ ہمیں باقی نہیں رہی، اور ہم نے اللہ کا جو لفظ ہے وہ بھی میکینیکل طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اللہ کی پہچان اس کے اس ذاتی نام کے ذریعے سے کرنی ہوگی اگر ہم نے اس کے او میں آنا ہے، تو اگر ہم نے اس کی خشیت اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ تو اللہ کا جو لفظ ہے اس کے 4 معنی کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر 4 کونوٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام میں، اس ذاتی نام میں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ پھر یہ کہ وہ ہستی جس سے محبت کی جائے، پھر یہ وہ ہستی کہ جس کی پناہ طلب کی جائے، اور چوتھے وہ ہستی کہ گھبراہٹ میں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان 4 ایسپیکٹس کے ذریعے سے پہچان ہوگی تو ہمارے اندر کسی اور چیز کا او آئے گا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ کوئی صحرا اور دریا کے او کو کہہ رہا ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ان اللہ کے بندوں کے او میں صحرا و دریا سمٹ کر رائی کے برابر ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی پہچان تھی، اس لیے کہ ان کو اللہ کی پہچان تھی۔ استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ بینگ مسلمس ہم کس طرح اللہ کے او کو پہچانیں؟ آپ کے سوال کا آدھا جواب تو پہلے ہو چکا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہمیں بہت ضروری کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی بتائی ہوئی قرآن کے اندر پائی جانے والی صفات کے ذریعے سے ہم پہچانیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے
عرض کی کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا پہچان تھی اللہ کی، کیسے ان کو پتہ چلا ابی بن کعب کو کہ یہ عظیم ترین آیت ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے عظیم آیت کوئی نہیں ہے. پھر آپ اس کے میں آتے ہیں. تو آیت الکرسی کے تھرو آپ اپنے رب کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر غور کیجئے جو آیت الکرسی میں آئے ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم. غور کیجئے، ان کے تھرو اللہ کی معرفت حاصل کیجئے. پھر دیکھیے کہ آپ کا وہ رب جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور پھر اس کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. کسی کو جتنا وہ علم دے، چاہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ریسرچر، بڑے سے بڑا کوئی عالم، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم ہی کا محتاج ہے. اس کائنات کا جتنا بھی علم اس وقت انسانوں کو ہے، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹائنی سپیک ہے کہ جس کا ہمیں پتہ چلا ہے، باقی ساری کی ساری ابھی پتہ نہیں کتنی کائنات ہے کہ جو اندھیرے میں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ وہاں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تھکاتی بھی نہیں ان دونوں کی حفاظت. تو اگر آپ کا رب ایسا ہے اور آپ کو ایسی پہچان ہے اپنے رب کی، تو آپ لا محالہ اس کے میں آئیں گے. آپ کے اندر لا محالہ اس کی خشیت پیدا ہوگی. اور قرآن کو پڑھنے سے، قرآن میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں کہ جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے آپا کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اور اس کا میں چاہوں گی کہ ہم شہلا آپ سے جواب لیں. آپ کی ایک بہت بیک گراؤنڈ ہے تعلیم و تدریس کی ماشاءاللہ. جی امرین، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور بچوں کی شخصیت کی نشو و نما میں جو دو اہم فیکٹرز کام کرتے ہیں، اس میں والدین اور اساتذہ کا کردار ہوتا ہے. تو والدین جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اکثر اسکول جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بچوں میں نہیں پیدا کر رہے، جس کی وجہ سے ان کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی ذاتی زندگی سے مثال دینا چاہوں گی کہ میری پوتی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی مجھے بہت ایکسائٹیڈ ہو کے بتا رہی تھی کہ دادی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بٹر فلائی کا لائف سائیکل سیکھا ہے. تو وہ پوری اس نے مجھے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. تو میں نے کہا کہ دیکھا بیٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کوکین سے جو ہے وہ بٹر فلائی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر کرتے ہیں. تو اس کی آنکھوں میں بہت حیرت تھی، وہ بہت حیران ہو کے اس نے مجھے دیکھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا ذکر آ گیا. تو اتنی خوبصورت مثال کو اگر ہمارے اساتذہ اللہ سے ریلیٹ کر دیں، اللہ کی خشیت ان بچوں کے دل میں ڈالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کی بہت آسان ہو سکتا ہے اگر ہماری ٹیچرز ہمارا کردار یہ ادا کر لیں تو بچوں کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ایسا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہو رہا، تو بچوں کی بنیاد بہت کمزور رہ رہی ہے. اور جب یہ کمزور بنیاد سے اٹھتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، اور جب میں نے یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھایا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اندر اللہ کی خشیت بالکل نہ ہونے کے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہاں پہ جو استاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ینگ ایڈلٹ ہوتا ہے، تو اس کو دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ دلکش لگ رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو ایک استاد ہوتا ہے جس کو دین کی معرفت نہیں ہوتی، جس کو دین کی پہچان نہیں ہوتی، جو ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے، جب وہ اپنے دلکش انداز میں اور دنیاوی نالج کے حساب سے بچوں کو لاجکس دیتا ہے کہ جو ہم دین پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ اللاجیکل ہیں، لیکن بہرحال تو وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ ان کی میں آ جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ساری باتیں وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہے. تو
اصل میں جو وہی والی بات ہے کہ اگر ہم بچپن سے وہ بنیاد نہیں رکھیں گے، بچپن سے انہیں اس بات کا احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا، یہ لائف سائیکل کریٹ کرنے والا، یہ بادل بنانے والا، یہ بارش برسانے والا اللہ ہے، تو پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے جال میں ٹریپ ہوتے رہیں گے. تو یہ بنیاد ہمیں بچپن سے ہی ڈالنی پڑے گی. ناظرین، بہت فروٹفل ڈسکشن جاری ہے انشاءاللہ، لیکن ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہم پازیٹیو ایموشن آف آ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت کے بارے میں ہمیں بہت ہی انلائٹننگ معلومات حاصل ہو رہی ہیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے بہت معزز مہمان اپنے اپنے کچھ ایکسپیرینسز کے ساتھ ہمیں مزید ہماری معلومات میں اضافہ کریں. سعدیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، میں شیلا آپا کے ہی اس کو کنٹینیو کروں گی آگے بات، کہ ہمیں اسی لیے اپنی سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ مروبیت کا شکار نظر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو روب میں آنا ہوتا ہے، اس میں انسان ایموشنلی جس چیز سے روب میں آ رہا ہوتا ہے اس کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے، اس سے ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے، اس کے دل کو اور اس کے جذبات کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کے اوز نظر آتے ہیں. سوشل او ہے کہ فلاں نے کیا کپڑے پہنے ہیں، وہ کون سا برانڈ یوز کرتا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، وہ کس گھر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ باڈی تک کو لوگ اس سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر لوگوں کو ویلیو کرتے ہیں، ان کو امپورٹنس دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور ہمیں مثال نظر آتی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ انگلش بولتا ہے، ایک نہیں بولتا، تو اس پہ جج کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. ٹرینڈز کا او کتنا زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ٹرینڈی چیز ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچوں کو بھی اسکول میں ایڈمیشن ان کا کروایا جاتا ہے تو ٹاپ ریٹڈ اسکولس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے کم پہ جو ہے وہ نہیں آیا جاتا کہ اس طرح تو میں آؤٹ ہو جاؤں گی سوسائٹی سے، اور ان چیز نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکل او ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس جو لیٹسٹ فون آیا وہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ میں اگلے کو روب میں مبتلا کر سکوں. اور اس کے بعد پھر سلیبریٹی او ہے، اور وہ ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھرا ہوا اس طرح کی فیک لائف سٹائل ویڈیوز وغیرہ سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ روب کا شکار ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ جو ریئل پارٹ آف سم ونس پرسنالٹی ہے، جیسے اس کا اخلاق ہے، اس کی سنسیریٹی ہے، اس کی تربیت ہے، وہ سب کی سب پیچھے چلی جاتی ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو ہمیں تو اس سطحی سوچ سے اوپر اٹھ کے اپنے رب کو پہچاننا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے اس کا. بالکل بالکل، بہت آپ نے اچھی ہمیں بات کہی اور اچھی اویئرنیس دی کہ سوسائٹی کی بیسکلی یہ سپرفیشل اور شیلو جو سٹینڈرڈز ہیں یہ ہمیں اللہ کی خشیت سے دور کرتے ہیں. اور کوئی زہرا، آپ اپنے کوئی پریکٹس کے دوران یا کوئی ریسرچ آپ کے سامنے آئی ہو کہ او انسان کی طبیعت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، آپ کچھ انپٹ دینا چاہیں گی؟ تو او کے حوالے سے ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، اس کا نام تھا دا سائنس آف او. تو ریسرچرز جو ہیں وہ او کے حوالے سے ابھی کوئی ایک متفق سوچ پہ نہیں آ سکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایموشن ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کچھ لوگوں کے لیے اسکیری ہو سکتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک خوشی یا ڈیلائٹ کا باعث بھی ہو سکتا ہے. مگر کیونکہ ہم پازیٹیو سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو اسی آرٹیکل میں کچھ مثبت پہلو بھی تھے او کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے سائیکولوجیکلی او کا کیا اثر پڑتا ہے انسان پہ اس کے بارے میں ڈسکشن تھا. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ او کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ڈیمینشڈ سینس آف سیلف پیدا ہوتی ہے. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی بڑھ کے اور چیزیں ہیں. اس کو سوسائٹی میں لوگوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ صرف میری کنسرنز نہیں ہیں بلکہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے مسائل ہیں.
تو ایک خیر خواہی کا جذبہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہیوملٹی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے, اس کو یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ میرے اندر میں جو اسٹرینتھس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویکنیسز ہیں, اور جو میں نے اچیو کیا اس میں دوسرے لوگوں کا بھی ہاتھ تھا. اور پھر اگر ہم اس کو دین کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ ہماری عبادات میں اور معاملات میں اس کا ایک بہت ٹرانسفارمیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ہمبل کرے گا تو نماز کے اندر وہ خشوع پیدا کرنا جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, اس میں مدد ملے گی. انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ کس ذات اور ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس وقت. تو ایک آپ کا ڈیپر کنیکشن کریٹ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ سے ضرور علم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھی. شہلا جی, آپ قرآن کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑا ہمارے علم میں اضافہ کیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے او کے حوالے سے ہمیں کس کس طرح غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے کے دوران جو ہے وہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہم ایسی بہت سی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توجہ کائنات پہ غور و فکر کی طرف دلاتے ہیں. ان آیات کو جو ہے وہ ہم آیات کونیہ کہتے ہیں, اور ان آیات کونیہ کا اگر ہم بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کریں تو ابھی ہم سب جو ڈسکشنز کر رہے تھے, جیسے ہماری بہن سعدیہ نے بتایا دنیاوی او کے بارے میں, تو ان آیات کونیہ کی کو فہم کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اور کسی او کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. تھوڑی سی ایگزامپلس کے ذریعے جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبانوں کے اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں. سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ہم میں سے ہر انسان ایک ہی سکن ٹون پہ ہوتا اور ایک یونیورسل لینگویج ہوتی جو ہم سب بول رہے ہوتے, تو کیا دنیا اتنی رنگا رنگ اور اتنی تنوع والی ہوتی؟ بہت ہی پھیکی لگتی نا ہمیں. تو اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ دلواتے ہیں کہ دیکھو کیسے ڈائلیکٹس بدلتے جاتے ہیں, کیسے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری سکن ٹونز میں چینج کرتا چلا جاتا ہوں. پھر سورہ ملک کی طرف توجہ دیجیے آپ. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ کون ہے جو انہیں آسمانوں پہ تھامے ہوئے ہیں. اس ایک آیت کو اگر آپ ذرا سا غور کر لیجئے تو آپ کو جس کو کہتے ہیں جھرجھری آ جائے کہ ایک جہاز اڑ رہا ہوتا ہے تو اسے کتنی نیویگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کہاں کہ ایک پرندہ میلوں کا سفر کر کے برڈ مائگریشن کر لیتا ہے, کون ہے جو اسے راستہ دکھاتا ہے, کون اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر نامکمل ہے. تو یہی سب باتیں جو ہیں وہ جب ہم سنتے ہیں اور اس پہ فہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین آتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان تمام ڈسکشن سے بالا تر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور اس پر ہمارے پازیٹیو ایموشن آف او اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کی جو سیر حاصل بحث ہے اس کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک پنجابی مفسر کا ایک شعر آ رہا ہے, حادث کیا قدیموں جانے جے لکھ اڈے ہوائیں, وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ایک نئے پازیٹیو ایموشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا دوسرا پازیٹیو ایموشن ہے ہیومر یا امیوزمنٹ. ایک انسان کے اندر سینس آف ہیومر کا ہونا اس کی اپنی ویل بینگ میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بہت کمفرٹیبل اور پازیٹیو بناتا ہے. پازیٹیو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی کی اگر کوئی کچھ بات کر رہا ہے تو اس کا جو سلپ آف ٹنگ ہے, جس پر کسی کو کوئی ہنسی آ جائے, یا کوئی چلتا جا رہا ہے تو اس کا مس اسٹیپ ہوا ہے تو اس پر کسی کو ہنسی آ جائے,
تو یہ بھی انسان کے لیے ایک ہیومر کا باعث بنتا ہے۔ کسی سیریس سچویشن کو لائٹن کرنے کی انسان کے اندر کیپیبلٹی کا ہونا بھی اس کی سینس آف ہیومر ہی کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے دین میں سینس آف ہیومر کا کوئی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم آپ کی اسوہ حسنہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو آپ نے کام پہ بھیجا، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے تو آپ نے ان کے کانوں کو پکڑ کر تو آپ نے فرمایا ذل اذنین۔ ایک بچہ رو رہا تھا جس کی چڑیا مر گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسول کیا، آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اسی طرح سے آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا، دونوں میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں حضرت علی کو دیکھا تو آپ نے ان کے کپڑوں پر مٹی جو تھی اس کو جھاڑا اور فرمایا قم ابا تراب قم ابا تراب، اور اسی طرح سے ایک سیریس سچویشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائٹن کر دیا۔ ناظرین، ہم اپنے معزز مہمانوں سے کچھ انپٹ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کس کس طرح سے ہیومر شامل تھا، کس کس طرح سے اس کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوئے، اور یہ کہ ہمارے دین میں اس کا کیا رول ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے۔ جی، لوگوں کا دین کے بارے میں تھوڑا سا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے دین کے ساتھ ایک سیریسنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور یہ کہ جو دینی لوگ ہیں وہ سیریس ہی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سیریس ہی رہیں، تو پھر کیا دینی لوگوں کا ہنسنا منع ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں چاہوں گی کہ سعدیہ آپ اس کا جواب دیجئے۔ جی بالکل، ہنسنے ہنسانے کے بارے میں ہم اسلام کا دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں اس کے کتنے لیولز ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنستے تھے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں جس میں سے ایک نے دوسرے کا قتل کیا ہوتا ہے، اور وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو قاتل اور مقتول جب دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہنس دیتے ہیں۔ پھر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبت اور ان کی جو آزمائش اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں اس پہ جب وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہنستے ہیں اور تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ تو ازالہ اس کی سختی کا تو ختم ہی ہونے والا ہے، یہ تو بالکل قریب ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب ہنستا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ جو رب ہنستا ہے اس سے تو خیر معدوم نہیں۔ تو یہ تھا ایک لیول کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو حشاش بشاش ہیں، اور کبھی کسی صحابہ نے ان کو اتنی سیریس کنڈیشن بھی ہو تو اس میں بھی قرآن بلکہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک مزاج نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، پلیزنٹ پرسنالٹی تھی آپ کی، اکثر آپ تبسم فرماتے تھے۔ اور اس میں ہم سب کو وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ ایک بڑی عمر کی خاتون آئی تھیں اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاحاً فرمایا کہ جنت میں بوڑھوں کا کیا کام ہے، اور اس کے بعد پھر آپ وہ خاتون جب یہ سنا انہوں نے تو تھوڑا ایک دم سے جیسے شوق میں آئی ہیں۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ سب جوان ہو کے جنت میں انٹر ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پلیزنٹ پرسنالٹی تھی اس کے بارے میں صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بھی مزاح کرتے ہیں؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن میرا مزاح سچ پہ مبنی ہے۔ پھر ہمیں ایک اور لیول نظر آتا ہے صحابہ کرام کا، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہنستے تھے، لیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، ان کا جو ایمان تھا وہ پہاڑ سے زیادہ سخت تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان کی جو مضبوطی ہے نا وہ ہنسنے ہنسانے کو نگیٹ نہیں کرتی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسکراتے ہیں، جب صحابہ کرام ہنستے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس خوبصورت ایموشن سے، ایکسپریشن سے اور اس سنت سے دور رکھیں اور محروم رکھیں اپنے آپ کو؟ بارک اللہ فیکم، بہت ہی بھلے طریقے سے آپ نے ہمیں تعارف کرایا ہمارے خوبصورت دین کے ایک خوبصورت مزاج کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو. جی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا مزاح کی بھی کوئی لیمیٹیشنز ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیے کہ اسلام ہر چیز میں معتدل مزاج رکھتا ہے. مزاح جہاں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اندر بھی تھا اور اسی طرح سے اسلام کے پورے مزاج میں بھی موجود ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس پر لیمیٹیشنز بھی ہیں. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کسی کی ہائٹ کا مذاق، کسی کے بولنے کے انداز کا، کسی کے کمپلیکشن کا، کسی کی ایون لینیج کا، کسی کے چلنے کے انداز کا، کسی کے گر جانے کا. تو اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ہوئی تھی، تو وہ حج پر تشریف لے گئیں. تو آپ نے دیکھا کچھ نوجوانوں کو جو بہت ہنس رہے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ام المومنین ادھر ایک آدمی تھا اور وہ گرا ہے، اور وہ اتنی زور کا گرا ہے اپنے خیمے کی رسی سے، جیسے انسان کو ایک آتا ہے وہ ٹرپ کرتا ہے، کہ اس کی گردن ٹوٹنے لگی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس شخص کے اس طرح سے مذاق اڑانے سے منع فرمایا اور ان کو اس طرح سے نصیحت کی کہ مومن کو تو جب کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. تو ہم کسی کے اس طرح سے گرنے پر اس پر ہنس کیسے سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح سے برے القاب سے یاد کرنا، نقلیں اتارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی کی بھی نقل اتاروں، چاہے مجھے اس کے بدلے میں کتنا کچھ ہی کیوں نہ آفر کیا جائے. اور پھر ایک اور بہت سیریس جو ایشو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے دین کا مذاق. اور دین کا مذاق جو ہے نا، یہ جہالت کی بھی علامت ہے اور یہ منافقت کی بھی علامت ہے. آپ دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل بنوں، کہ میں اللہ کے احکامات کے بارے میں مذاق اڑاؤں. پھر جب منافقین مذاق اڑاتے تھے، کبھی آیات کا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سورہ توبہ میں آیا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تمہیں اللہ کا دین اور اللہ کی آیات اور اللہ کا رسول ملتے ہیں مذاق کے لیے؟ تو دین کے حوالے سے لطیفے بنانا، دین کے حوالے سے مذاق کرنا، کسی کی دینی شاعر کا مذاق اڑانا، کسی کے دینی حلیے کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں اور یہ گناہ کے ضمن میں آتی ہیں. تو ہر چیز میں جیسے اعتدال ہے، اسی طرح سے مزاح میں بھی اعتدال ہے. اس بات کے ساتھ میں زہرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی پریکٹس میں کیا ہیومر کو استعمال کرتی ہیں؟ جی، اس کے حوالے سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری پریکٹس میں ہیومر کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اکثر جو ہے جب کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں یا ہماری پریکٹس میں آتے ہیں تو ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ملے جہاں پہ آپ انہیں ہنسا سکیں یا کسی سیریس سچویشن کو تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ کر سکیں تو ضرور کوشش کریں. اور ظاہر جیسے جو لمٹس ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب کلائنٹس کو ہنسایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ہیومرس بات کی جاتی ہے تو جو سچویشن جس کو وہ لے کر آئے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کچھ پر امید ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ جو ایک فیئر ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے سیشن کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کلائنٹ اور تھراپسٹ کی جو آپس کی ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. کلائنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی بات کر سکتا ہوں. اور جو ایک سیریس کام کرنا ہوتا ہے سیشنز میں وہ آسان ہو جاتا ہے کچھ حد تک. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جن کو دین کی سمجھ ہو وہ خود بخود پلیزنٹ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. ہمارے ہاں ایک یہ متھ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید دینی مزاج لوگوں کو ان اسمائلنگ، سخت گیر ہی ہونا چاہیے.
تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ شہلا جی آپ بتائیں گی؟ جی بالکل، اس کی ہم نے ابھی بہت خوبصورت مثالیں بھی دیکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ایک پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا مجھے تشنا محسوس ہوا، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی. ہم سب جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پلیزنٹ انسان باہر کی دنیا میں ہوتا ہے تو گھر کی دنیا میں جو ہے جب وہ آتا ہے، گھر کی جو چار دیواری میں قدم رکھتا ہے تو اس میں سیریسنس آ جاتی ہے. تو یہاں بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت مثالیں نظر آتی ہیں. 2 واقعات سناتی ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تینوں کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. بی بی عائشہ نے حلوہ پکایا ہوا تھا اور وہ اصرار کر رہی تھی بی بی سودا سے کہ آپ کھائیے، اور ڈیو ٹو اینی ریزن بی بی سودا کا نہیں جی چاہ رہا تھا کھانے کا. تو بی بی عائشہ کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت کم عمر تھیں، بہت جوویل تھیں، بہت ہنسی مذاق کرنے کی ان کو عادت تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی. تو پھر بھی وہ خاموش رہیں. تو بی بی عائشہ اٹھیں اور انہوں نے ان کے منہ پہ حلوہ مل دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری سچویشن کو بہت انجوائے کر رہے تھے اور انہوں نے فوراً اپنی بی بی سودا کا ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ تم بھی ان کے منہ پہ حلوہ مل دو. اور اس طرح سے ایک خوبصورت انوائرمنٹ میں جو ہے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی. اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت کم عمر تھیں جب آپ کے عقد میں آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عید کے موقع پہ حبشیوں کے کرتب بھی دکھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے. ان کی جو ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ شوہر میری طرف اٹینٹیو رہے، بی بی عائشہ بڑے مزے سے سہیلیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور وہ پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ بھی رہتے تھے. تو ان سب سے ہماری ذہن میں ایک بڑی کلیئر پکچر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی مزاح سے بھرپور اور ایک لائٹ زندگی تھی. لیکن پھر وہی بات جیسے ابھی آپا نے ہمیں کہا کہ ہر چیز کا ایک اعتدال ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے اور گھر میں ہوتے تھے تو ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ہم سے باتیں بھی کرتے تھے، لیکن جہاں اذان ہوتی تھی تو گویا وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو اعتدال ہر چیز کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہی اعتدال ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. بارک اللہ فیکم. ناظرین، ہمارا خوبصورت دین اور ہمارے پیارے نبی کی خوبصورت باتیں، ان پر ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.